सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं और फिर कहानी सुनने बैठते हैं। बहुत अच्छे हैं कहानी घर के साथी। हम सुन रहे थे सूरत तौबा का जो हिस्सा है 11वें सिपारे में, उसकी आखिरी कहानी, यानी कि उन 3 नेक आदमियों की कहानी जो जंगे तबूक में जाने से रह गए थे। हालांकि वो ना बीमार थे, ना उनको कोई उज़र था, ना ही उन्हें कोई परेशानी थी, बस सिर्फ सुस्ती में वो जाने से रह गए। और फिर अल्लाह ताला और प्यारे नबी उनसे नाराज़ हो गए। असल में तो अल्लाह ताला नाराज़ हुए थे। अल्लाह ताला ही ने हुक्म दिया था कि कोई भी इन लोगों से बात ना करे। फिर हुआ ये कि हज़रत काब बिन मालिक ने ये कहानी हमें सुनाई है बहुत ही तफसील से। वो कहते हैं कि जब मेरे साथ इस तरह हुआ तो उन्हीं दिनों एक दफ़ा मैं बाज़ार से गुज़र रहा था। मुल्क शाम का एक शख्स मुझे मिला। मुल्क शाम याद है ना आपको, जहाँ पे रूमियों की हुकूमत थी, सुपर पावर, बड़े ही ऊंचे लोग। उसने मुझे शाह गस्सान का ख़त रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ मुझे दिया। मैंने ख़त खोलकर उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, हमने सुना है कि तुम्हारे साहिब आजकल तुमसे नाराज़ हैं और तुम पर सख्ती कर रहे हैं। तुम कोई गिरे पड़े आदमी नहीं हो, ना इस लायक हो कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाए। तुम हमारे पास चले आओ, हम तुम्हारी कदर करेंगे। मैंने दिल में कहा, ये एक मुसीबत नाजिल हुई है। फिर मैंने उसी वक्त उस ख़त को चूल्हे में फेंक कर जला दिया। समझ में आया आपको क्या हुआ है कि जो इतनी बड़ी सुपर पावर का एक गवर्नर था, उसने उन्हें ख़त लिखा और कहा कि आप हमारे पास आ जाइए। उसका ख्याल था कि चूँकि वो दुखे हुए हैं और उदास हैं तो इसलिए वो उसके पास चले जाएंगे और फिर वो बहुत बातें करेगा कि देखा, मोहम्मद ने तो अपने दोस्तों का ख्याल नहीं रखा और उनके दोस्त मेरे पास आ गए हैं। लेकिन काब बिन मालिक अल्लाह ताला के भी तो पक्के दोस्त थे। उन्हें पता था कि असल में तो पक्की दोस्ती अल्लाह ताला उनके नबी से होती है। ये जो लोग हैं, इनसे थोड़े दिनों के लिए फ़ायदा हासिल हो सकता है और फिर ये आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। हज़रत काब बिन मालिक ने कहा, जब 40 दिन इसी आजमाइश में गुज़र गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म लेकर मेरे पास आया कि अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ। मैंने पूछा, क्या उसे छोड़ दूँ? जवाब मिला, नहीं, बस अलग हो जाओ। उससे पहले उनकी बीवी को उनसे बात करने की इजाज़त थी, वो उनसे बात करती थी और खाना पीना उन्हें देती थी। मगर फिर 40 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब वो भी आपसे बात नहीं कर सकती। चुनाचे मैंने अपनी बीवी को उसके घर भेज दिया और उससे कहा कि वहीं रहकर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस मामले का फ़ैसला कर दे। 50वें दिन फजर की नमाज के बाद मैं अपने मकान की छत पर सख्त गम और मायूसी की हालत में बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है अल्लाह ताला की, लेकिन मेरे ऊपर ये तंग पड़ गई है कि यकायक किसी शख्स ने पुकार कर कहा। दूर से आवाज़ आई, मुबारक हो काब बिन मालिक। मैं ये सुनते ही सजदे में गिर पड़ा
اور سمجھ گیا کہ مجھے معافی مل گئی ہے۔ پھر تو میرے پاس لوگوں کا تانتا بن گیا، ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تمہیں مبارک ہو، یہ دن تمہاری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے، اور قرآن کی یہ آیات سنائی جو سورۃ التوبہ میں ہیں اور جن کی کہانی ہم سن رہے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ زمین جب اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی بوجھ بن گئیں، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ ان کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب کو صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس سچ بولنے کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر ساری عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر غلط نہیں کہی، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے غلط بات کہنے سے بچائے گا۔ اور یہاں پہ ہو گئی ہماری کہانی ختم۔ اور اس کہانی میں بھلا ایسی کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا؟ جانتے ہیں، صرف یہ کہ انہوں نے سچ بولا۔ انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی ان سے ناراض ہوں گے، سارے لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں صرف سچ بات ہی کروں گا۔ اور پھر یہ سچی بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج تک ہم یہ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ وہ کیسی توبہ تھی، وہ کیسا سچ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح کے قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کا ایمان بہت زیادہ ہو جائے، وہ اپنے ایمان میں، سچ بولنے میں، اچھے کام کرنے میں اور زیادہ پکے ہو جائیں۔ مگر وہ لوگ جن کے دل میں تھوڑی خرابی ہے، انہیں ایسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا ان کا ایمان کم ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے اوپر کبھی کوئی مشکل نہ آئے اور یہ ہمیشہ خوش رہیں، اور ان کا جو پیارے نبی جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں صرف اپنی امت کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جو یہ ساری دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیارے نبی نے کہا تھا کہ جو میری امت ہے، جو مجھے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کبھی بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے اوپر ہوا۔ سورۃ التوبہ کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ یونس، اور یونس کون تھے یہ ہم سنائیں گے جب باری آئے گی۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے آسمان بنائی،
زمین بنائی اور پھر اس کے اندر سورج بھی چمکایا اور چاند بھی چمکایا، اور سورج اور چاند سے لوگوں کو دنوں کا حساب پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دن رات آتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیسی نشانیاں بھلا؟ کہ سورج بھی اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند بھی اپنے وقت پہ نکلتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند جو ہے وہ دن میں نکل آیا ہو اور سورج جو ہے وہ رات کو نکل آیا ہو، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہیں اور وہی کرتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پکے دوست ہیں وہ ایک ایسی جنت میں جائیں گے، خوبصورت جنت میں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور وہاں پہ سب سے اچھی بات بھلا کیا ہوگی؟ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ وہاں پہ لوگ سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ اور نہیں کوئی بات کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ ہمیشہ صرف اچھی اچھی باتیں کریں، فضول باتیں نہ کریں، ادھر کی ادھر کی، یہ نعمت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے پھر بہت سارے انبیاء کی کہانی۔ وہ کہانیاں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ یونس میں، اور پھر بتایا ہے کہ ان لوگوں کی کہانیاں ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ جو لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ان مشکلات میں جمے کھڑے رہیں، گھبرائیں نہ، بہادری سے مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی رکھیں، تو پھر ان کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور یہ کہانی ہوگی 12ویں سپارے سے۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔